अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया और इसे दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का भी बहुत शुक्रिया। जनाब, बात तो ये है कि वो जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता और हम जो चाहते हैं वो होना ही होगा। तो बाकी अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें हैं। वत इज़्ज़त शाह वत ज़िल्लत शाह बियादिकल खैर। तो वो जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है, ये उसके हाथ में है, मौला करीम के हाथ में है। तो आज हालत यूँ है कि जनाब पे दर पे शिकस्तों के बाद इनके जो जहन है, इनकी जो माइंड है, इनका जो दिमाग है, उसकी चूलें तक हिल गई हैं। और देखिए, हक हक होता है, सच सच होता है। अब ये इस तरह बुखराए हुए हैं। कुछ दोस्त मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि बुलाई साहब आप बताएं कि ये क्या हो रहा है, ये जरदारी साहब बिलावल को क्या हुआ, ये तो बड़े चैंपियन थे जमहूरियत के, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैंने कहा भाई, मैं पिछले 2-3 दिन से इसी विलाक पे कह चुका हूँ बार बार कि जब उनका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जब उनकी प्रेसिडेंसी जाती है, उनकी सदारत जाती है, उनकी चेयरमैनशिप सेनेट की जाती है, उनके चारों गवर्नर जाते हैं, उनके 3 सूबे में वज़राए आला ख़त्म होते हैं, तो उनको किसी काले कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो जनाब बाबा सिर्फ जमहूरियत के लिए अपनी गवर्नमेंट को गवा दे। इतना तो पीपल पार्टी यानी 272 में से 150 सीट जीत के भी आती तो इतना उसको नुमाइंदगी ईवान में नहीं मिलनी थी और हुकूमत में नहीं मिलनी थी। इक़्तिदार की जब बंदर बांट हुई उसमें नहीं मिलनी थी जितनी उसे इस दफ़ा मिली है। बेशुमार मुल्कों में सफ़ीर तैनात कराए गए, अपने अपने चहेतों को नवाजा गया। चहेतों को क्या, जिनसे उनके कारोबारी तल्लुकात हैं। चहेते तो जाला कोई चहेता नहीं होता, जाले का काम है सिर्फ जल्ला, इसलिए उसे जाला कहते हैं। मरना उसका काम है, बबरे की तरह वो शमा के गिर्द घूमता रहता है, फिर यकदम शमा के ऊपर गिरता है, मर जाता है। ये जाला है और बाकी ऐसे इसमें कुछ भी नहीं। वो जनाब अब जलसे की इन्होंने इजाज़त दी, बड़ी मुश्किल से वो धरने दिए लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, फिर जाके डीसी साहब को अकल आई कि बात इतनी भी आसान नहीं है। तो जनाब वो इसी तरह बिल्कुल हुआ, उन्हें देना पड़ी। लेकिन मरार पाकिस्तान से 30 किलोमीटर दूर, शहर से बाहर, यानी लोगों को कहा कि तुम जाके दिखाओ। ऊपर से मतलब चावल उगे हुए हैं, खेतों को पानी लगा हुआ है, ज़मीनें ऐसी हैं, तुम उधर जाके दिखाओ। रास्ते में कंटेनर खड़े कर दिए, जहाँ की पोल था, सड़क खुली सी, गाड़ी से तो बंदा जा ही नहीं सकता। लेकिन इस सब के बावजूद ये जलथा होना है और ये सारा कुछ आप जितने मर्जी टशन कर लो, जितने मर्जी आप इसमें रोड़े टिका लो। जब नियाजी साहब ने कह दिया, खान साहब ने कह दिया कि ये जलसा होना है तो फिर होना है। इस्लामाबाद देख लिया आपने, स्वाबी देख लिया आपने, सभी जगहों पे आपने अपनी तरह से अदालों ने, अपनी तरफ से पाक अफवाज ने, अपनी तरफ से सियासतदानों ने, पाकिस्तान की सारी हुकूमती जो भी उसमें शामिल है जमातें, इस बंदरबाट में, इस संताली की गवर्नमेंट में, वो ये नहीं समझते कि हम लोगों की नजरों में गिर गए हैं। सादा लफ्जों में, मरवत साहब की जुबान में वाड़ गए हैं और हमें इस दलदल से अब कोई निकाल नहीं सकता। इसका एक ही हल है, फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन, या फिर अवाम का मैंडेट 8 फरवरी का उसकी ओरिजिनल हालत में अवाम को दे दिया जाए। इसमें कबाहत क्या है? ये तो खैर कबाहत तो मैंने शुरू में बता दी कि कबाहत तो मुझे नजर नहीं आती, आपको नजर नहीं आती, लेकिन कबाहत तो है इनकी नजर में। अब जनाब
خدا اخلاق رکھ کے انہوں نے کسی جگہ تو مانا کہ لاہور کے شہر میں نہیں، شہر سے 30 میل دور کانا میں اجازت دے دی. اس وقت اس دلدل والی زمین کا جہاں پہ جلسے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں پہ کائی اگی ہوئی ہے، جاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اس جگہ کی اجازت دی گئی جہاں پہ کھڑے ہونا مشکل ہے. لیکن آج میں فالو کر رہا تھا پورا دن، وہاں کی ایک رش لگا ہوا ہے، ایک جیتے جاگتے لوگ، بس ایک ہی، وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں جا رہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں پیارے ناظرین کہ یہ سب جلسے میں شریک ہونے والے پی ٹی آئی کے ووٹر بھی نہیں ہیں شاید، لیکن وہ اس جلسے میں اپنی شمولیت رجسٹرڈ کروائیں گے. کیوں کروائیں گے؟ یہ سارے لوگ جس جلسے میں شریک ہوں گے، ان میں سے یقین کریں 90% لوگ مہنگائی کے مارے ہوئے، روٹی پانی دودھ اور دوائیوں نہ ملنے کے سبب لوگوں کے گھروں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور وہ لوگ یعنی اوپر سے پھر ابھی تک قاضی صاحب کا نشہ نہیں ہوتا. اتنی بےزتی روئے عالم میں، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم نے دنیا دیکھی، 150 کے قریب کنٹری دیکھ لیا، ہم نے کہیں بھی ایسی بغیرتی نہیں دیکھی. لازوال، یعنی ان کی بغیرتی کو زوال آنے والا نہیں لگ رہا. یہ تو نمرود بھی سمجھتا تھا، یہ تو فرعون بھی سمجھتا تھا، یہ شداد بھی سمجھتا تھا کہ میری خدائی کو یا میری خود ساختہ خدائی کو کوئی زوال نہیں آنے والا. اور پھر جب اس رب العزت نے اس کو پانی میں ڈبو کے مارا اور اسے بار بار مرنے دیا، کیا کہ تم دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں. پھر اس شداد کے، پھر اس کے نمرود کے آپ سال پہ جوتے پڑے، کیونکہ اس کے دماغ میں مچھر چلا گیا تھا. اس کو نکالنے کے لیے، اس کو چپ کرانے کے لیے اس کو وہ جوتے کھاتا تھا اپنے مصاحبین سے کہ مجھے مارو تاکہ میرا دماغ کو سکون ہو. اللہ نے اس طرح ان لوگوں کو موتیں دی، ان کا انجام دیا. اور اب یہ قاضی صاحب اور دوسرے احباب یہ جو جس طرح کر رہے ہیں، وہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، پنجابی ہیں تو ہم سنا کرتے ات خدا دا ویر ہوندا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے، خواجہ صاحب کے لفظوں میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ایک شخص کا افسر تھا، اس کا تبادلہ کر دیا گیا. وہ بات نہیں مانتا تھا حکمرانوں کی، اپنے بڑے اعلیٰ افسران کی. اس کو انہوں نے لاہور سے اٹھا کے جناب اس کا تبادلہ تفتان کر دیا، کوئٹہ کے بارڈر پہ، کوئٹہ ایران کے بارڈر پہ تفتان کر دیا. اس نے ادھر جا کے بھی بات ماننے سے انکار کیا. اس نے کہا جو حق ہے حق کی بات کروں گا، سچ ہے سچ کی، میں آپ کی سفارش نہیں مانوں گا، آپ کا کہا ہوا کام میں نہیں ہونے دوں گا. اب یہ پیٹرول اور یہ دوسری اسمگلنگ جو بارڈر کے اکراس میں نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے پھر اس سے شکایت کی اپنے وہ جو منسٹر تھا اس کو، وہ بندہ جی ادھر بھی باز نہیں آیا، وہ ہماری بات ہی نہیں مانتا. وہ منسٹر نے اس کے پاس آیا یا اس کے پاس کیا اور اسے کہا کہ تم باز نہیں آتے، تم اس لیے تمہیں لاہور سے تبدیل کیا تھا کہ تم ادھر بات نہیں مانتے تھے، تم روڑے اٹکاتے تھے ہمارے راہ میں اور ہمارے پروگرام کے، ہمارے پلان کے رستے میں روڑے اٹکاتے تھے، اس لیے تمہیں تفتان بھیجا. تو اب تم ادھر بھی باز نہیں آ رہے تو میں تمہارا پھر تبادلہ کر دوں گا. اس نے کہا صاحب آپ سلامت رہیں، لیکن مجھے تفتان سے آگے کہاں بھیجیں گے؟ آگے تو 5-10 فٹ کے فاصلے پہ ایران کا بارڈر ہے، تفتان سے آگے تو پاکستان ختم ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ تو وہ افسر کہتا ہے یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہل گیا. تو اس وقت پورے ملک کی 90% سے زائد آبادی جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ موجودہ نظام سے بینیفیشری نہیں ہے وہ ہل گئی ہے. اس کو آپ کہیں بھی بھیج دو، تفتان سے آگے کہاں بھیجو گے؟ بارڈر کھول کے ایران سے کہو کہ انہیں ایران میں داخل کر لو؟ نہیں. اس لیے رہنا بھی آپ نے ادھر ہے، انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے، دونوں پارٹیوں نے ادھر رہنا ہے، دونوں دھڑوں نے رہنا ہے، ان اداروں نے ادھر رہنا ہے، ان کے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے ادھر رہنے ہیں. آپ نے ادھر رشتہ داریاں کرنی ہیں،
آپ نے ادھر غمی خوشی میں شریک ہونا ہے. کیا کرو گے آپ؟ کل کلاں کو اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی گوٹ، اپنے آبائی کس چک میں گئے، وہاں پہ نعرے لگیں گے چور 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 کے، غدار کے. کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ تمہارے بچے پھر امریکہ بھیجو گے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا بھیجو گے؟ کہاں بھیجو گے؟ جرمن، جاپان بھیجو گے؟ فرانس، آسٹریا، اٹلی، سوئٹزرلینڈ کہاں بھیجو گے؟ ہر جگہ پاکستانی موجود ہے. آپ لوگ ایک وقتی فائدے کے لیے، ایک وقتی تھوڑے سے بینیفٹ کے لیے پوری قوم کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. اور یاد رکھنا، کپتان فاتح عالم ہوگا. وہ اس نہ صرف اسلام آباد کا، سوابی کا، بلکہ وہ ابھی ہونے والا جلسے میں فاتح لاہور کہلائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اسے صرف پی ٹی آئی کی وہ جو ہے حمایت حاصل نہیں ہے، اسے پاکستان کے ہر اس گھر کی جس کی چھت ٹپک رہی ہے، ہر اس پیٹ کی جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جس کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ہر اس بھوکے پیاسے کی جس کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، روٹی کے 2 نوالے میسر نہیں ہیں. یہ تو پاکستانی بے شمار تو اب تک ویسے مر چکے ہوتے. جو پاکستان کے حالات ہیں، جو مہنگائی کے حالات ہیں، جو کساد برادری کے حالات ہیں، جو چور چکاری کے حالات ہیں، آدھا ملک تو ویسے مر گیا ہوتا. لیکن ان مزادات کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو وہ زکوٰۃ کا، نظر نیاز کا کھانا مل رہا ہے. اوپر سے ہر دوسرے چوتھے دن کوئی عید میلاد النبی جیسا جلوس نکل آتا ہے، کوئی مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کا. لوگ پھر اس پہ اپنے کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اپنی جانیں بیچ کے، زمینیں بیچ کے بھی لوگ کرتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتی اب تک اس ملک میں تو آدھی آبادی نے اب تک ویسے فنا ہو جانا تھا، مر جانا تھا آپ کے دکھ سے. اس لیے آپ لوگ برائے کرم فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، آپ کے بچہ مر رہا ہو، لبے جان ہو، اس کو دودھ نہ مل رہا ہو خالص، اس کو خالص تو کیا، اس کو نقلی دودھ بھی نہیں مل رہا. جو 90% پاکستانی اس وقت جو جعلی دودھ پی رہے ہیں، واشنگ مشینوں کا دودھ پی رہے ہیں. تو ادویات میں نہیں مل رہی مریضوں کو. وہ جو لائف سیونگ میڈیسن ہے وہ دستیاب ہے ہی نہیں. اگر کہیں مل بھی جاتی ہے تو اصلی نہیں ہوتی. تو ان حالات میں عوام سے کیا توقع کرتے اور کون سی قربانی دے؟ کپتان نے صحیح کہا، آج تم باہر نہ نکلے تو یا تو وڑ جاؤ گے خود ہی، یا ان کو وار دو جو تمہیں روکتے ہیں، جو تمہیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے، بولنے بھی نہیں دیتے، لب کشائی نہیں کرنے دیتے. اٹھو، جاگو، اب تمہیں بولنا ہوگا. اب نہ بولے تو کبھی نہیں بولو گے، اب نہیں نکلے تو کبھی نہیں نکلو گے. ان کی بجائے تم وار دیے جاؤ گے ان کونے خطروں میں جہاں پہ سسک کے آپ مرو گے. اپنے خوفناک انجام سے بچنے کے لیے ان کا انجام کرو اور باہر نکلو. ہم کوئی انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، ہم کوئی لوگوں کو بغاوت پہ نہیں اٹھاتے. اپنی فوج کا احترام کرو، اپنے قانون کا احترام کرو، اپنی پولیس کا احترام کرو، مگر قانون اور آئین کے دائرے میں. وہ دائرہ نہیں جو ایکسٹینشن دلائے، وہ دائرہ جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جائے. اس لیے اپنے حقوق کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا گھر سے. یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، یہ موبائل پہ پورا دن ایسے گھر میں بیٹھ کے اے سی کے نیچے، یقین کرے 1000 سال تک آپ انقلاب نہیں لا سکتے. 1000 سال تک. انقلاب تب آنا ہے جب آپ نے انقلاب کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے بچانے ہیں، قربانیاں دینی ہیں. اور قربانی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا انعام کیا ملا؟ آج مسلمان دنیا بھر میں قربانیاں دینے ان کا انعام کیا ملتا ہے؟ ان کو آخر ملتا ہے اللہ تعالیٰ نواز سے.
آج خود نکلو اور انہیں وار دو، بس اس سے آگے کچھ نہیں کرنا. اب مقدر آپ کے ہاتھ میں، اوپر والے نے آپ کو دے دیا، اب آپ کے ہاتھ میں. دیکھتے رہیے مسرور بلاچی آفیشیل. اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ کے کمنٹس کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. پاکستان پائندہ باد.